ज़ुबान से कलिमतुल हक़ जारी फरमाए और सुन सुना के अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह ताला का कलाम है। ये सदाकतों से भरी हुई किताब, सच्चाइयों से भरी हुई किताब, अल्लाह ताला ने सारी कायनात की सदाकतों को कुरान में इकट्ठा फरमा दिया और इसी सच्ची किताब, लारैब किताब, अकमल और मुकम्मल किताब के अंदर खालिक़ कायनात ने कामयाबी के असूल बयान फरमाए हैं। खुशगवार ज़िंदगी के असूल कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाए हैं। और यूँ समझिए कि कामयाबी ज़िंदगी के कुरानी असूल जो है वो अल्लाह ताला ने जो बयान फरमाए वो आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। खालिक़ कायनात ने फरमाया, मन आमिला सालिहन मिन ज़करी औ उनसा, जो कोई भी नेक अमाल करे और वो ईमान लेके आता है, फ़ला नुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, हम उनको इस नेक अमल करने की वजह से पाकीज़ा ज़िंदगी अता फरमाएंगे। हम उसको ज़रूर बाज़रूर पाकीज़ा ज़िंदगी अता फरमा देते हैं। ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक कानून, एक असूल है। अगर हम कामयाब ज़िंदगी चाहते हैं और कामयाब ज़िंदगी गुजारना भी चाहते हैं तो उसके लिए अल्लाह ताला ने एक कानून लाज़म दिया। वो कानून क्या दिया? अच्छे अमाल करना। जब वो अच्छे अमाल करेगा, सुथरे अमाल करेगा तो अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी को पाकीज़ा ज़िंदगी बना देगा। इस कानून के अंदर शर्त ये है कि अमाल अच्छे हों। देखिए, ये कानून मेरा नहीं है, ये कानून अल्लाह का कानून है। अच्छे अमाल जब इंसान अपनाता है तो उसकी ज़िंदगी कामयाबी वाली ज़िंदगी बन जाती है। आज अगर हालात की तरफ गौर करें तो हर इंसान इसी कोशिश में है कि मेरी ज़िंदगी संवर जाए, मैं कामयाब हो जाऊं। हर बंदा अपने बिज़नेस की तरफ तवज्जो करता है और जॉब के लिए मेहनत करता है, इल्म भी सीखता है, हर तरह की कोशिश करता है कि किसी तरह मैं कामयाब हो जाऊं। लेकिन फिर भी इंसान अगर कुरान और हदीस के मुनाफी ज़िंदगी गुजार रहा है तो कामयाब नहीं होता। कामयाबी किस तरह आनी है? कामयाबी के लिए कुछ असूल कुरान ने दिए, कामयाबी के लिए कुछ असूल मेरे मुस्तफ़ा ने दिए। अब कुरान और मुस्तफ़ा के फरमान को सामने रखेंगे तो इंसान की ज़िंदगी ऐटोमेटिक ही कामयाबी वाली ज़िंदगी बन जाएगी। आज हम इसी पे ही बात करेंगे। इसकी मिसाल समझिए। आप माशाअल्लाह ज़िम्मेदार बंदे हैं, किसी खेत के अंदर बीज डालते हैं तो बीज के ऊपर फौरी तौर फल नहीं लगता। पहले वो फल से एक तना निकलता है, फिर वो पौधा बनता है बड़ा, फिर दरख्त बनता है, उसके पत्ते निकलते हैं,
پھر اس سے پھول لگتے ہیں، پھول لگنے کے بعد پھل لگتا ہے۔ اب کوئی بندہ کہے کہ میں بیج بوں اور بونے کے فوری طور بعد پھل نہ مل جائے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ جس طرح کہ ایک بیج بونے کے لیے کچھ محنت درکار ہے، اسی طرح انسان ایمان لانے کے بعد محنت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں پھل اس طرح لگاتا ہے کہ اس کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے اور اس کی آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔ تو نیک اعمال جو ہے نا، خوشگوار زندگی کے لیے جو اصول قائم کیے گئے وہ کیا ہیں؟ نیک اعمال، اچھے اعمال، ستھرے اعمال، چنگے اعمال، چنگے کام کہہ لو۔ اب اچھے کام کون سے ہیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا۔ اچھے کام وہ ہوتے ہیں جو قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق ہوتے ہیں، اور اسی پہ ہی اجر ملتا ہے، اور اسی عمل پر ہی انسان کو نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سارے معاملات کا حل کیا ہے؟ اچھے اعمال۔ کسی بندے سے کہے نا کہ کافی دن ہو گئے ہیں تجھے مسجد میں نہیں تجھے دیکھا، تو وہ کہتا ہے یار میں فلاں کاروبار میں پھنسا ہوا ہوں، ابھی تو فارغ ہوں گا تو پھر میں آؤں گا، اور تو نہیں آتا، وہ کہتا ہے میں بیمار تھا، ٹھیک ہوں نا تو پھر آواں گا۔ لیکن یہ تو ترتیب خدا بندی سے بالکل مخالف سمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون کچھ اور کہہ رہا ہے، مصطفیٰ کا فرمان کچھ اور کہہ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں پہلے ٹھیک ہوں گے پھر ہم آئیں گے، لیکن اللہ کا قانون کہتا ہے پہلے تم ٹھیک کام کر لو، تیرے کام سارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ فرق ہے، ہماری سوچ اور اللہ کے فرمان میں فرق ہے، بالکل تضاد ہے، بالکل مخالف سمت ہے ہم۔ تو ہماری تو عقل جو ہے یہ تو ہم آسمان کی طرف دیکھیں نا تو ہماری نظر بھی تھک جاتی ہے اور ہماری سوچ بھی تھک جاتی ہے۔ زمین کی طرف غور کریں تو وہاں پہ بھی ہماری عقل جو تھک جاتی ہے، سمندر کی طرف غور کریں تھک جاتی ہے، اللہ کے بنائے ہوئے کیڑے مکوڑوں کی طرف غور کریں عقل تھک جاتی ہے۔ تو ہماری عقل کا تو کچھ معیار ہی نہیں ہے، تو اللہ کا فرمان کا ہی تو پھر معیار ہے نا، اللہ کے رسول کے فرمان کا ہی پھر معیار ہے نا۔ تو اگر انسان اتنی سوچ نہیں رکھتا تو اس کے لیے آسان سا فارمولہ ہے۔ وہ کیا فارمولہ ہے؟ وہ اپنے نبی علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوچ کو، ان کے عمل کو، ان کے وصف کو، ان کی صفتوں کو کاپی کرنا شروع کر دے تو پھر اس کو اپنی عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حضور علیہ السلام کے طریقے کی برکت سے اللہ اسے کامیابی زندگی عطا فرما دے گا۔ تو اعمال درست ہونا بے حد ضروری ہے، اور حضور علیہ السلام کا فرمانے عالی شان ہے، انسان جو اعمال کرتا ہے فرشتے اس اعمال کو لے کر اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان اعمال کو دیکھ کر اس کے مطابق بندے کے حالات جو ہوتے ہیں وہ درست فرما دیتے ہیں۔ یہ حدیث ہے، وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے نا کہ جب کہا میں نے یا اللہ تو میرا حال دیکھ، تو حکم آیا میرے بندے نامہ اعمال تو دیکھ۔ تو اپنے نامہ اعمال کی طرف نہیں، ہمارا جو طریقہ کار ہے نا یہ ہٹ چکے ہیں۔ اس کے متعلق جو اصول قائم کیے گئے خوشگوار زندگی کے لیے، ان میں سے 3 یا 4 اصول میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، زیادہ نہیں، پھر
ویسے تو ساری زندگی اس اصولوں پہ لگے رہے نا، تو قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق زندگی ختم ہوگی، لیکن قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کے جو اصول ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات، جو انسان اپنے اعمال سنوارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات سنوار دیتا ہے۔ اب اس بات پہ غور کرنا ہے ذرا آپ نے، جو بندہ اپنے اعمال ٹھیک کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات ٹھیک کرتا ہے۔ اس کی مثال قرآن سے نہ ثابت کرے، اب قرآن سے آتے ہیں اور واقعہ بیان کرتے ہیں، واقعہ بھی وہ جس واقعے کو اللہ نے خوبصورت کہا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے واقعہ بڑا خوبصورت واقعہ دے۔ وہ واقعہ کون سا واقعہ ہے؟ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ نحنو نقص علیک احسن القصص، اللہ قرآن میں خود فرما رہا ہے کہ بڑا ہی احسن واقعہ ہے یہ یوسف علیہ السلام کا۔ تو یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا ہے تو ہمارے لیے تو ہدایت بیان فرمائی ہے۔ اس واقعے کی روشنی میں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب انسان اپنے اعمال ٹھیک کر لیتا ہے اللہ اس کے حالات ٹھیک کر دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام لڑکپن والی عمر ہے، وہ اپنے گھر سے تقریباً 1000 میل سے بھی زیادہ دور کسی شہر میں، جہاں ان کو کوئی جانتا پہچانتا نہیں تھا، وہاں جا کر کسی نے ان کو بیچ دیا۔ کیا کیا؟ بولو، بیچ دیا۔ تو وہ ایک غلام کی حیثیت سے زندگی گزارنا شروع کر دی۔ ایک ہوتا ہے نوکر، ایک ہوتا ہے غلام۔ نوکر کی پھر بھی کوئی حیثیت ہوتی ہے لیکن غلام کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اس کی بھی وضاحت سنیے۔ نوکر جو ہوتا ہے وہ ملازم ہوتا ہے، ملازم کی پھر بھی کوئی تنخواہ ہوتی ہے، اس کو اجرت ملتی ہے، لیکن غلام کو اجرت۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور باپ بھی نبی ہے، اور قرآن کے اندر اللہ نے ان کا ذکر بیان فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اب قرآن صرف واقعے سنانے کے لیے نہیں اترا، قرآن کے اندر اگر کوئی واقعہ بھی آتا ہے وہ بھی ہماری ہدایت کے لیے ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ نے بات یہی کی ہے کہ متقیوں کے لیے اس میں ہدایت رکھی ہوئی ہے۔ جو پہلے ہی متقی ہیں انہی کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ اکبر، کیسا انداز ہے میرے مالک کا، کتنی خوبصورت بات کر دی۔ اس کے اندر بھی بڑی گہرائی ہے کہ ہدایت تو قرآن ہر ایک کے لیے ہے، لیکن یہاں پہ جو جملہ ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، اس کے اوپر بھی بڑی بحث ہے، بڑا گہرا فلسفہ ہے۔ اللہ اکبر۔ صدقے جائیں، قربان جائیں اپنے مالک کی عظمت پر۔ اس نے کہاں سے پیدا کر کے کہاں تک ہمیں بنا کر پھر مٹی میں داخل کر دیا۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، کسی کوئی دیکھتا نہیں کہ مالک اس کو بنا رہا ہے، لیکن یہ احساس ہے، یہ ہر کوئی تسلیم کرتا ہے ہم خود نہیں بن رہے، ہمیں بنانے والی کوئی ذات ہے۔ یہ پنکھا چل رہا ہے تو کوئی بندہ کہہ نہیں سکتا کہ مجھے ہوا نظر آ رہی ہے، ہوا نظر نہیں آ رہی، پنکھا چل رہا ہے، پنکھا چلنے کی وجہ سے ہوا آ رہی ہے، لیکن ہوا پھر بھی نظر نہیں آ رہی۔ جب وہ جسم سے ٹکراتی ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ ہوا چل رہی ہے۔ اگر بند کمرے میں بیٹھ جائیں
تو باہر آندھی آ جائے تو گرد و غبار اڑنا شروع ہو جائے تو بندے کو ہوا نہ بھی ٹکرائے لیکن اس ہوا کے اندر جو گرد ہوتی ہے اس کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے یہ ہوا چل رہی ہے. جب وہ درختوں سے ٹکراتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہوا چل رہی ہے. جب کسی کے ساتھ وہ لگتی ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ ہوا چل رہی ہے. جس طرح ہوا نظر نہیں آتی اسی طرح اللہ کی ذات بھی ہر ایک کو نظر نہیں آتی لیکن اللہ کی ذات ہے. وہ کس طرح ہے؟ جب انسان کی نشو و نما ہوتی ہے، انسان جب پروان چڑھتا ہے پھر بوڑھا ہوتا ہے پھر وہ قبر میں چلتا ہے پتہ چلتا ہے کوئی ذات ہے جو بنا رہی تھی اور بنا کر اس نے قبر میں بھی داخل کر دیا ہے. وہ ذات بہت بڑی ذات ہے. وہ ذات بہت بڑی ذات ہے. ذرا ایک دفعہ کہہ دو سبحان اللہ. اب کہو اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ ہی سب سے بڑا ہے. اللہ ہی. نہ میں اپنی سانس کا مالک ہوں نہ آپ اپنی سانس کے مالک ہیں. ایک صرف وحدہ لا شریک ہے جو ہر چیز کی مالک ہے، جو ہر چیز کی. تو دیکھو وہ کتنے پیارے انداز میں واقعے سنا رہا ہے اور قرآن ہمارے لیے ہدایت دینے کے لیے اور رہنمائی کے لیے قرآن نازل کیا. اس قرآن کے اندر سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام کا ذکر کر دیا. یوسف علیہ السلام غلام ہے، بک گئے. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. اللہ خود فرماتا ہے چند کھوٹے سکوں پہ بک گئے. قرآن کہتا ہے بک گئے لیکن تعلیم یعقوب علیہ السلام کی تھی پاس، تربیت یعقوب علیہ السلام کی تھی. اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، اللہ کے خاص بندے تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے. انہوں نے ہمارے لیے زندگی ایک ایسی بنا کے مثال رکھی. اور قیامت تک آنے والوں امام الانبیاء کے امتیوں تم بھی سمجھ لینا کہ اتنے عظیم ہیں ہم. اگر ہماری قمیض بھی میرے باپ کی آنکھوں سے لگ جائے تو آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں. لیکن یاد رکھنا تمہارے لیے کوئی سبق چھوڑے جا رہے ہم، تمہارے لیے کوئی ایسا عمل رکھنے جا رہے ہیں. ہماری زندگی تمہارے لیے مشعل راہ ہے. تم ہماری زندگیوں کو دیکھنا، سمجھنا زندگی کس طرح گزارنی ہے. جب ہماری زندگی کی سمجھ آئے گی امام الانبیاء کی بھی سمجھ آ جائے گی. تو ہوا یوں، نبی تھے لیکن حالات کس قدر ہیں. سبق یوں ملا کہ انہوں نے اپنے اعمال جو تھے وہ ٹھیک رکھے. کیوں اعمال ٹھیک رکھے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا. اللہ فرماتا ہے جب وہ اپنی جوانی کو چڑھے تو پھر ہم نے کیا کیا، ان کو علم بھی عطا کر دیا اور دانائی بھی عطا فرما دی. کہو سبحان اللہ. پھر کہو سبحان اللہ. علم اور حکمت اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے. یہ نور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو عطا کرتا. اور ایک مقام پر تو میرے مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس بندے کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. ہر بندے کو دین کی سمجھ نہیں ہوتی، کسی کو دین کی سمجھ ہوتی ہے تو دین پڑھ کے بھی نہیں آتا. یہ تو اس کا کرم ہو تو پھر ہی آتا ہے. لیکن پڑھنا تو ایک شرط ہے نا. چلو پڑھنا چاہیے، پڑھنے کے بغیر تو کچھ بھی نہیں. حضور علیہ السلام نے یہ بھی ایک ہمیں نصاب دیا ہے کہ پڑھنے کا بھی، پڑھ کر عمل کریں تو وہی علم ڈبل علم ہو جاتا ہے.
علم پر عمل آ جائے تو علم ڈبل ہو جاتا ہے، اور علم پر عمل آ جائے تو اللہ علم لدنی بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بھی قرآن کا لفظ ہے۔ اچھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا فرمایا اور دانائی عطا فرمائی، تو اس وقت کے بادشاہ کو ایک خواب آئی جس کی تعبیریں کسی کے پاس نہیں تھی۔ یوسف علیہ السلام کی خبر ملی تو یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی۔ جب تعبیر بتائی نا تو بڑا مطمئن ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے تعبیر یہ بتائی کہ پہلے 7 سال کچھ اور معاملہ ہوگا اور بعد والے 7 سال میں بڑا قحط آئے گا۔ تم یوں کرنا کہ پہلے 7 سال کا جو مال ہوگا یہ اکٹھا کر لینا تاکہ کوئی رعایا کے اندر بھوکا نہ رہے، دوسرے 7 سال آپ۔ اس نے تسلیم کیا۔ اب یہ جب رائے دی، یہ علم تھا، کہو سبحان اللہ، یہ علم تھا۔ جب علم دیکھا اور ان کا طریقہ انداز دیکھا تو دل میں خیال آیا کتنا نیک بندہ ہے، میری بیوی نے تو ایسے ہی تہمت لگا دی، اس پہ ایسے ہی تہمت لگا دی، یار بندہ کوئی اچھا لگتا ہے، نیک لگتا ہے، تو جو میری بیوی یعنی میری عزت پر بددیانتی نہیں کرتا، اس میں خیانت نہیں کرتا، تو وہ کب میرے خزانوں میں خیانت کرے گا؟ سبحان اللہ۔ اس نے کہا کہ یوسف ہم آپ کو وزیر خزانہ بنائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اعمال درست ہونے کی وجہ سے وقت کے یوسف علیہ السلام حاکم بن گئے۔ علماء کہتے ہیں یہی قرآن نے ہمیں سکھایا، جب انسان اپنے اعمال درست کرتا ہے اللہ اس کے حالات درست کر دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی ساری اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی تو ہمیں سبق مل گیا۔ اور مصطفیٰ کے غلاموں، یوسف کا قصہ پڑھ کر بے شمار تمہیں پہلو نظر آئیں گے، اور ان میں سے ایک سبق یہ نکلے گا، جب تم اپنے اعمال درست کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے حالات بھی درست فرما دے گا۔ وہ زلیخا نے کتنی کوشش کی یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی، لیکن یوسف علیہ السلام مائل نہیں ہوئے، پیچھے سے پکڑا، پیچھے سے۔ اس وقت بادشاہ نے کہا ہاں اگر یوسف کا قصور ہوتا تو یہ آگے سے پکڑتا، تو پیچھے سے پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ یوسف جو ہے یہ اس سے اپنا دامن بچا رہے تھے۔ غلطی تھی تو میری بیوی میں غلطی تھی، یوسف میں غلطی نہیں تھی۔ اگر یوسف میری بیوی یعنی میری عزت کے اندر خیانت نہیں کرتا تو میرے خزانوں میں بھی خیانت نہیں کرے گا۔ جب یہ فیصلہ کیا تو وقت کا حاکم بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ حسن جو جس کی تعریف آج بھی لوگ کرتے ہیں، وہ حسن جس کو دیکھ کر زلیخا کی سہیلیوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، لیکن وہ چند کھوٹے سکوں پہ بک گیا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ چند کھوٹے سکوں کے عوض بک گیا۔ تو حسن کے اوپر ہم یہ ناز کرتے ہیں، وہ حسن تو بک گیا۔ اگر مقام ملا یوسف علیہ السلام کو تو یہ علم اور حکمت کی وجہ سے ملا، اور علم اور حکمت کس وجہ سے ملا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اعمال درست رکھے۔ سوال اٹھا وہ تو اللہ کے نبی تھے، ان کے اوپر تو اللہ نے کرم کرنا تھا۔ جواب یہ ملتا ہے قرآن کے اندر اللہ نے واقعہ سنا کے ہمیں ارشاد فرما دیا، اور میرے مصطفیٰ کے غلاموں، یوسف کا عمل تمہارے لیے مشعل راہ ہے۔ جس طرح یوسف نے اعمال سوارے، ہم نے حالات سوار دیے، اگر تم بھی اپنے اعمال سوارو گے تمہارے حالات سارے سوار دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب آجی دوسرا اصول خوشگوار زندگی کا، اور یہ بڑا اہم جو سبق تھا نا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے حالات درست نہیں ہو رہے،
بھائی آسان سا حل ہے، اپنے اعمال درست کر لو، اللہ تمہارے حالات درست فرما دے۔ کہو سبحان اللہ۔ دوسرے نمبر پر آخرت سنوارنے سے بندے کی دنیا سنور جاتی ہے۔ دوسرا اصول خوشگوار زندگی کا جو عنوان رکھا گیا، خوشگوار زندگی کے اصول۔ دوسرا اصول یہ ہے، انسان اپنی آخرت سنوارے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا سنوار دیتا ہے۔ بے شمار واقعہ سامنے رکھ سکتا ہوں، بس یہ ایک ہی رکھتا ہوں۔ خلیفہ ہارون رشید اپنے محل کی چھت پہ نہ دیکھ رہا ہے، حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ جا رہے ہیں، پیچھے دو شاگرد بھی ہیں، پیچھے 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 پیچھے۔ خلیفہ ہارون رشید جو ہے نا دیکھتا رہا کہ دو شاگرد ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، آگے نہیں چل رہے، استاد کا احترام بھی کر رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاگرد اپنے استادوں کا بڑا ادب کرتے ہیں، جو شاگرد اپنے استاد کا ادب نہیں کرتا وہ حاصل بھی کچھ نہیں کرتا۔ تو شاگرد کی بھی بے شمار اقسام ہوتی ہیں۔ ایک شاگرد وہ بھی ہوتا ہے جو پھٹی پہ بیٹھ کے سیکھتا ہے، ایک شاگرد وہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی مجلس میں بیٹھ کے بھی سیکھ لیتا ہے، ایک وہ بھی ہوتا ہے جو کسی سے کچھ نہیں سیکھتا، سن سنا کے سیکھ لیتا ہے۔ شاگرد کی بے شمار کیٹیگری ہیں، لیکن بعض شاگرد جو سامنے پھٹی پہ بیٹھ کے سیکھتے ہیں ان کے تو مقدر ہی نیارے۔ ایک تو استاد کی زیارت کر رہا ہوتا ہے، دوسرا استاد سے وہ کچھ لے رہا ہوتا ہے جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ استاد نصاب سے ہٹ کے بھی بہت کچھ سکھا دیتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ پھر قرآن کا استاد تو ہے، سبحان اللہ۔ اور حضور علیہ السلام نے ویسے بھی ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین انسان ہے ہی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ سبحان اللہ صحیح نہیں کہہ رہے تسی، کہو سبحان۔ خوش خوش رہا کرو، اے مسجد چندے ہیں نا اسی ٹائم ہی موم ہو جائے گا، اسی اللہ دے گھر آئے اللہ تھوڑے تے رحم کرے۔ میرے واسطے بھی دعا کرو، میں تو تھوڑے واسطے دعا کرتے، اللہ کرم فرمائے، تھوڑیاں نیک مراداں پوریاں کرے، تھوڑے اعمال سنوارے۔ خلیفہ ہارون رشید اپنے محل کی چھت پہ دیکھ رہا ہے کہ امام یوسف جو ہے نا وہ راستے سے گزر رہے ہیں، دو شاگرد پیچھے پیچھے ہیں۔ دیکھتا رہا، آخر کار استاد مسجد کے اندر داخل ہو گئے تو استاد نے جوتا اتارا۔ جب جوتا اتارا تو ایک شاگرد نے ایک جوتا اٹھا لیا، دوسرے شاگرد نے دوسرا جوتا اٹھا لیا۔ خلیفہ ہارون رشید دیکھ رہا تھا اپنے محل میں، یہ کیسا منظر ہے؟ ہم نے تو یہ دیکھا منظر کہ مصطفیٰ جان رحمت اگر لعاب دہن بھی باہر پھینکتے ہیں تو صحابہ نیچے نہیں تھے گرنے دیتے۔ لعاب دہن حضور باہر پھینکتے ہیں، حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا لعاب دہن نیچے گرنے نہیں دیتے تھے۔ میں تو کفار کی طرف سے جاسوسی کرنے گیا، دیکھا حلقہ بنا ہوا ہے، حضور علیہ السلام جلوہ فروز ہیں تو صحابہ حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام اپنا لعاب دہن بھی پھینکتے ہیں تو صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے۔ میں نے بڑے بڑے منظر سنے تھے اور پڑھے تھے، لیکن یہ منظر دیکھا، امام یوسف مسجد میں گئے اور شاگرد نے ایک جوتا ایک شاگرد نے اٹھا لیا، دوسرا جوتا دوسرے شاگرد نے اٹھا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک نے کپڑا اتارا اور کپڑے کے اندر اس نے جوتا ایک نے رکھا، دوسرے میں رکھا، ایک کنارہ کپڑے کا ایک شاگرد نے پکڑا، ایک کنارہ دوسرے شاگرد نے پکڑا۔ بیوی نے آواز دی، ہارون رشید کیا دیکھ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ بادشاہ ہیں، ہماری تو بادشاہی کا مل ہی نہیں ہے، کہ ہماری تو جوتا کوئی اٹھاتا ہی نہیں ہے۔ وہ دیکھو امام یوسف
جنہوں نے آخرت سنوارنے کے لیے دن رات اللہ کو راضی کیا، جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دنیا بھی سنوار دی ہے۔ ایسے بے شمار واقعات میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، لیکن المختصر ایسے بزرگ بھی ہوئے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری بہت بڑے فقیہ بزرگ گزرے ہیں، لیکن ان کا چاہنے والا، لیکن خود تو بہت سادہ بندے تھے، ان کا چاہنے والا 365 جوڑے کپڑے سلا کے ان کو دیتا۔ آپ ہر روز ایک نیا جوڑا پہنتے، دوسرے دن صدقہ کر دیتے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے تو خدا کی رضا کے لیے محنت کی، لیکن اللہ نے آخرت، ان کی نیت ہی آخرت سنور جائے، لیکن اللہ نے ان کی دنیا بھی سنوار دی۔ ایسے دور کے اندر کوئی ہے بندہ کسی کا چاہنے والا جو سال کے اندر 365 دن ہے، لیکن 365 ہی جوڑے بنا کے اس کو دے؟ لیکن اللہ کے ولی کا مقام دیکھو، وہ ہر روز پہنتا ہے، ہر روز ہی صدقہ کر دیتا ہے، اس کو بھی راضی کر دیتا ہے، اللہ کو بھی راضی کر لیتا ہے۔ ایسے بندے گزرے ہیں۔ تو تیسرے نمبر پر جو خوشگوار زندگی کا جو اصول ہے وہ ہے اللہ سے تعلق سنوار لینے سے مخلوق کا تعلق سنور جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے، او تسی دنیا نو راضی کرنے واسطے اللہ نو ناراض نہ کرو، لیکن اللہ نو راضی کر لو۔ دنیا ناراض ہوندی پئی ہوئے، اللہ آپ ہی راضی کر لے گا۔ تیسرا اصول یہ ہے، اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سب کو صلی اللہ ہو، مسجد گونج جانی چاہیے درود مصطفیٰ پہ صلی اللہ ہو۔ اللہ توڑے دے رحم کرے، درود پاک تسی پڑھیا سینے چ ٹھنڈ پہ گئی۔ دسو میں تے تواڈے وانگ امتی ہاں، تے جنہ تے درود پڑھیا وہ کنے کو راضی ہوندے ہون گے؟ ذرا گھٹ کے کہو سبحان اللہ۔ گرمی دا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، سردی کا معاملہ کچھ، اور کسی نہر کا پل انجینئر بنائے تو وہ سپیس رکھتا ہے، کیوں؟ سردی کے اندر یہ سنگڑے گا، لیکن گرمی کے اندر یہ پگھلے گا۔ یعنی کہ سردی کا معاملہ کچھ اور ہے، گرمی کا معاملہ کچھ اور ہے۔ لوہا ہوتا ہے وہ پگھلتا بھی ہے، نرم ہوتا ہے گرمی کی وجہ سے، اور ہم لوگ ہیں گرمی کے اندر بھی سبحان اللہ نہیں کہتے۔ ہماری زبان ابھی بھی نہیں پگھلی، ہماری زبان ابھی بھی نرم نہیں ہوئی۔ ہم نہ موسم کا ہم پہ اثر، نہ سردی کا اثر، نہ گرمی کا اثر، نہ بارش کا اثر، ہم پہ کس چیز کا اثر ہوگا؟ اگر مصطفیٰ کا فرمان کا بھی اثر نہیں ہے، قرآن کا بھی اثر نہیں ہے، تو پھر ہمیں خود کو ملامت کرنا چاہیے، خود کو ملامت کرنا چاہیے۔ اب کہو سبحان اللہ۔ جاگتے رہو، پیار کہو، جاگتے رہو۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، حضور علیہ السلام تشریف لے گئے۔ کیا لے گئے؟ یہاں پہ بڑے بڑے لوگ غلط الفاظ استعمال کر جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جانا پہ گیا، جناب جلا وطن ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، جب مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے حکم سے مکہ سے مدینہ کی طرف تشریف لے کے گئے، تو تشریف کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں تشریف لے کے نہیں آئے، یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں۔ تشریف کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کسی جگہ پہ جائے تو آپ کے جانے کی وجہ سے اس جگہ کو بھی عزت مل جائے۔ وہ فلاں بندہ تشریف لے کے آیا، اس کے آنے کی وجہ، اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں تشریف آوری کا، تو فلاں بندے کے آنے کی وجہ سے اس ماحول کو، اس مجمع کو، اس مجلس کو
عزت ملی اس لیے تشریف آوری کہتے ہیں. لیکن مسجد کے اندر ہم ایسا معاملہ نہیں یہاں پہ آئیں گے تو مسجد کو عزت ملے گی، ایسی بات نہیں. یہاں پہ آ کے ہم حاضری دیتے ہیں اور مسجد کی وجہ سے اللہ ہمیں عزت عطا فرماتا ہے. میرے مصطفیٰ جان رحمت مدینہ تشریف لے کے گئے تو وہ تو پہلے یثرب تھا. یثرب کا مطلب ہوتا ہے نحوستوں والی جگہ. جب میرے مصطفیٰ جان رحمت وہاں پہ تشریف لے کے گئے پھر وہ یثرب نہیں رہا، پھر وہ نحوستوں والی جگہ نہیں رہی، برکتوں والی جگہ بن گئی. تو حضور علیہ السلام وہاں پہ عرصہ دراز وقت گزارا، 10 سال. تو کچھ عرصے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت مکہ تشریف لے کے آئے. اب مکہ کے اندر بت بھی تھے، کعبۃ اللہ کے اندر بت بھی تھے. حضور تشریف لے کے آئے تو اس وقت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کس کس طرح کے لوگ آئے. ہر وہ لوگ آئے، بندہ آیا جس نے حضور علیہ السلام کو تنگ کرنے کی کوشش کی. وہ عثمان نامی بعد میں اسلام میں داخل ہو گئے. حضور کو کعبۃ اللہ کی چابی نہیں دیتا تھا کہ کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہونے کے لیے. لیکن دیکھیے حضور علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کیا تو مکہ کے سارے لوگ حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر کے اسلام میں داخل ہو گئے. وہ ہندا جس کا باپ حضرت امیر حمزہ نے غزوہ بدر کے اندر قتل کیا، اس کا انتقام، اس کا غصہ اس قدر تھا، اس نے اپنے غلام حبشی کو کہا پہلے تو میں تجھے آزاد کروں گی، پھر میں تجھے آزاد کرنے کے بعد مال و دولت بھی دوں گی، دولت و زر بھی دوں گی، لیکن تم نے کرنا کیا ہے؟ حمزہ کو شہید کرنا ہے. غزوہ احد ہوا، الحمدللہ حضرت امیر حمزہ کی آرامگاہ کی زیارت بھی میں نے کی اور جا کے فاتحہ خوانی بھی کی. اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے چچا جان نبی علیہ السلام کے شہادت ہو گئی. حبشی تو اپنی آزادی کی لالچ میں تھا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہندا بغض بھی رکھتی تھی، لیکن اس کو مال و دولت کی بھی لالچ تھا. حبشی کو اس نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا، آپ کا کلیجہ بھی نکالا. ہندا عورت جو ہے کسی لاش کے قریب تک نہیں آتی. کس قدر عظیم، کس قدر اس کا غصہ ہوگا کہ اس نے کہا کہ لاش میرے سامنے لانی ہے، کلیجہ بھی نکالنا ہے. حضرت امیر حمزہ کی آنکھ بھی نکالی گئی، حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ بھی نکالا گیا اور دل بھی نکالا گیا اور اپنے دانتوں سے کاٹا اس نے اور کاٹ کر ایک سوئی دھاگے سے ہار بنا کے اپنے گلے میں پرویا اور گلیوں میں گھومتی رہی. لیکن جس وقت میرے نبی علیہ السلام مکہ کے اندر داخل ہوئے، ہندا بھی آ گئی اور آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت تھا میں سب سے زیادہ نفرت آپ کے خیمے سے کرتی تھی، لیکن آج ایک وقت ہے سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں تو صرف آپ کے خیمے سے ہی کرتی ہوں. علماء کہتے ہیں یہ بھی زندگی خوشگوار زندگی کا ایک اصول ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لے، مخلوق کا تعلق آٹومیٹک ہی ہو جاتا ہے. اسی تو بس دنیا راضی کرن لگے جے زور دی نماز کو نہیں پڑھنی تو جنازہ پڑھنے ٹر جانا. ہوں دسو اللہ دے نال تعلق نہیں رکھیا لیکن میت نال تعلق رکھیا، فرض کفایہ سی. اس بندے نے کنا اپنی جان تے ظلم کیتا کہ جس بندے نے ظہر دی نماز نہ پڑھی، اپنی جان تے ظلم کیتا کہ نہ کیتا؟ بولو سارے، کیتا کہ نہیں کیتا؟ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. انسان اپنا تعلق اللہ کے ساتھ قائم کر لے تو مخلوق کا تعلق خود بخود ہی درست ہو جاتا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خط لکھا کہ آپ ام المومنین ہیں، آپ مجھے نصیحت فرمائیے. اب قرآن لکھنے والا بندہ ہے حضرت امیر معاویہ، پھر بھی نصیحت مانگ رہا ہے. ہم آج تک کسی کی نصیحت مانگی ہے؟
اور کسی بوڑھے آدمی کے پاس، کسی بزرگ کے پاس، کسی بڑے آدمی کے پاس بیٹھ کے کہا مجھے کوئی نصیحت کرو، لیکن اتنے بڑے کاتب وحی لکھنے والے حضرت امیر معاویہ اتنی بڑی شخصیت ہیں، نبی علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں، حضرت امیر معاویہ کی بہن نبی علیہ السلام کے نکاح میں ہے، ابو سفیان کے بیٹے تھے حضرت امیر معاویہ، تو حضرت ام حبیبہ نبی علیہ السلام تھی کہ زوجہ ہماری امی جان ہے، لیکن پیغام بھیجا ہمیں کوئی نصیحت کیجیے۔ ہوں تو سارے کہندے نے کہ اسی سب کو جاننے ہاں، لوگ کہندے نے وڈیاں دی کمی ہے، اور بھائی اکابر کی کمی نہیں ہے، ساگر کی کمی ہے، بڑوں کی کمی نہیں، چھوٹوں کی کمی ہے۔ آج ہر چھوٹا خود کو بڑا سمجھتا ہے، اس لیے چھوٹا کوئی مل ہی نہ رہا۔ اگر سب چھوٹے بن جائیں گے پھر کوئی نہ کوئی تو بڑا نظر آ ہی جائے گا۔ ہر کوئی کہتا ہے میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں۔ کسی مسجد کے اندر چلے جائیے تو امام سے مسئلہ پوچھے جائے تو مقتدی سب سے پہلے بولتے ہیں اس کا جواب یہ ہے، بعد میں جواب شاید اس کو آئے ہی نہ، لیکن رکاوٹ بن گیا مسئلہ اگر وہ سمجھانے ہی لگ پڑے تو درمیان میں کئی ایسے ہیلے بہانے کر دیتے ہیں تاکہ اس سننے والے کو مسئلہ کلیئر میں سمجھ میں نہ آئے۔ کس طرح کا معاملہ، نصیحتیں دیکھو کس طرح کی کرے، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے نصیحتیں کرو، نصیحت کا وعدہ ہوتا ہے۔ کیا ہم نصیحت کسی سے لیتے ہیں؟ لیکن حضرت امیر معاویہ نے امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خط لکھا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کیجئے، تو آپ نے نصیحت کا جواب یوں دیا، اگر آپ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کریں گے تو اللہ مخلوق کے دل میں آپ کی نفرت ڈال دے گا، اور اگر وہ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو ناراض کریں گے تو مخلوق ناراض بھی ہو جائے گی، تو اللہ ان کے دل میں محبت پیدا فرما دے گا۔ ایک بزرگ تھے، وہ گھر میں جھگڑا ہو جاتا تھا استغفار کرتے، بڑی آنکھیں نہ لگے تو استغفار کرتے، اندر میرے کتے کرائے دا اگے آیا سارا۔ تو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی اللہ کی نافرمانی کی میں نے دیکھا اسی دن یا تو میری بیوی نے نافرمانی کی، یا میری اولاد نے نافرمانی کی، یا میرے متحد جو لوگ تھے انہوں نے نافرمانی کی، یا میرے گھوڑے نے نافرمانی کی۔ کوئی نہ کوئی ایسی وجہ اس لیے تھی کہ میں اللہ کی نافرمانی کرتا رہا۔ آج دیکھیں نا، لوگ گھبرا چکے ہیں کہ پہلے لوگ ہوتے تھے تو جناب بھینس مل نہیں رہی تو کیا کرتے تھے، ایک پیڑا لیتے تھے آٹے کا، وہ دم کرواتے تھے کہ وہ اللہ کا کلام پڑھتے تھے، جو بھینس ہوتی تھی اس کو کچھ اثر ہوتا تھا۔ آج معاملہ کچھ اس کے برعکس ہو گیا، فوری طور پہ انجیکشن لگاتے ہیں تو وہ سسٹم ہی چینج کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کا قرآن بھی یہ فرماتا ہے، یہ قرآن کی آیت بھی ہے، اور مصطفیٰ نے یہ سواری پر سوار ہونے کے لیے دعا بھی سکھائی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، کہ اس آیت کا اس دعا کا ترجمہ تو پڑھو نا، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو میرے تابع کر دیا، ورنہ ایک گھوڑے دے اگے میری کی مجال سی اے لت مارے تے بندہ اوتھے جا 6 فٹ دور ڈگے، لیکن اللہ دی شان ہے ایڈی طاقت والا گھوڑا میرے تابع ہو گیا۔ تو جب بندے کے کہنے پہ اس کی اولاد نہ چلے، نافرمان ہو، تو اتنے بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں، کہتے ہیں میں تو پھر اپنے گھر میں نظر دوڑاتا اور اپنے اعمال کی طرف نظر دوڑاتا، کیا تیرا تعلق اللہ کے ساتھ ٹھیک ہے؟ اگر تیرا تعلق اللہ کے ساتھ ٹھیک ہے تو پھر یہ نافرمانی نہیں کریں گے، اگر اللہ کے ساتھ تیرا تعلق ٹھیک ہے تو یہ میری اولاد بھی فرما بردار ہوگی، سواری بھی فرما بردار ہوگی، میری بیوی بھی فرما بردار ہوگی۔ یہ اصول ہے کہ خوشگوار زندگی کا کہ ہم اللہ کے ساتھ تعلق جوڑیں۔ اور آخری بات یہ ہے، دن کے اعمال سنوارنے سے رات کے اعمال سنور جاتے ہیں۔ بے شمار اصول تھے، میں نے 4 کے اندر یہ مضمون بند کیا ہے۔ اگر انسان دن کے اعمال ٹھیک کر لے تو اللہ تہجد کی بھی توفیق دے دیتا ہے، اللہ آدھی رات جاگنے کی بھی توفیق دے دیتا ہے، اپنی بارگاہ میں سر رکھنے کی بھی توفیق دے دیتا ہے۔
اگر جھوٹ سے بچ جائے، غیبت سے بچ جائے، اگر نماز نہ چھوڑے. ایک بندہ کہتے ہے کہ میں کل تو نماز شروع کراں گا، انہوں سمجھنا چاہیے یہ اصول ہے کہ انسان پہلو دن دے اعمال درست کر لے، اللہ رات نو بھی توفیق دے دیتا ہے. فجر کی نماز جو ہوتی ہے وہ ہے دن کی نماز ہے، لیکن چونکہ رات کا پہر ہوتا ہے اس وقت بھی توفیق اس بندے کو ملتی ہے جس بندے کے سارے دن کے اعمال درست ہوتے ہیں. تو یہ 4 اصول ہے. جو بندہ اپنی زندگی کو خوشگوار زندگی بنانا چاہتا ہے، جو بندہ اچھی زندگی بنانا چاہتا ہے، جو خوبصورت زندگی بنانا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو، وہ قرآن کے اصولوں پہ چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو خوشگوار زندگی بنا دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ملک کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.